बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम अक़ीदतमंदों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में, इस मुबारक सफ़र में कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं और अपने मंजिल की तरफ आगे रवां दवां हैं। मैं उन तमाम लोगों को जो दुनिया में जहाँ कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, किसी न किसी ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत की जुस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और जो कुछ हम तक, हमारे ख़ानवादे तक, हमारे अपने ही बुज़ुर्गों से पहुँचा और उसको हासिल करने के लिए वो लोग कि जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग बिलखुसूस वो लोग कि जो राह अमलियात में यकुम रजब से हमारे साथ अपना रूहानी सफ़र कर रहे हैं, नकूश की ज़कात अदा कर रहे हैं, अपना ज़िक्र व अस्कार कर रहे हैं, अपने अमल को मुकम्मल कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो परेशान हैं, जो घिरे हुए हैं आफ़ात में, वबाओं में, बलाओं में, मुसीबतों में और जिस्मानी और रूहानी अमराज में, और वो चाहते हैं कि उनको उनके मसाइल का हल मिले। मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर माह रमज़ानुल मुबारक की ख़ास ट्रांसमिशन कामयाब रमज़ान के सीज़न 5 में एपिसोड 1 में तमाम चाहने वालों को खुशामदीद कहता हूँ और अपने पीरो मुर्शिद की तरफ से, अपने पूरे घराने की तरफ से आप तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक का मुबारक और बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने की बरकतों से हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारे दिलों में लगे कुफुल को खोल दे। अल्लाह ताला इस रहमत वाले महीने की बरकत से, इस मुबारक महीने की बरकत से हमारी आँखों में, हमारे दिलों पर जो गफलत के पर्दे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उठा ले और हमें महफूज कर दे तमाम बलाओं से, तमाम वबाओं से, तमाम मुसीबतों से, जादू से, शयातीन के शर से, हासिदीन की हसद से, दुश्मनों के शर से अल्लाह ताला हम सबको महफूज कर दे। और ये वो महीना जो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है कि जिसकी आज पहली शब पाकिस्तान में, और ये वो पहली शब है कि माह रमज़ान में मुबारक कि जिस ख़ानवादे पर हमें फ़ख्र है, यानी कि ख़ानदान क़ादरिया। आज का दिन सैयदना कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, मीर मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज पहला दिन है। आज मुबारक महीना आपका है, तो तमाम लोगों को, तमाम क़ादरियों को सैयदना गौसुल आज़म का मुबारक महीना भी मुबारक हो कि आपकी विलादत यकुम रमज़ान को हुई और हमें फ़ख्र है कि हम क़ादरी हैं। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस मेरे मुरीदों में जितने भी नेक लोग हैं वो तमाम के तमाम मेरे लिए हैं और जितने भी मेरे मुरीदों में गुनाहगार हैं मैं उन लोगों के लिए हूँ।
فرمایا حضور وہ مرید جو ابھی آپ کے حیات میں ہیں، فرمایا جو میری حیات میں ہے وہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ، فرمایا جو ان کے ساتھ ہیں وہ، جو ان کے ساتھ ہیں وہ، جو ان کے ساتھ ہیں وہ، آپ نے فرمایا جو قیامت تک میرے سلسلے میں بیعت ہوں گے، مرید ہوں گے، تمام کے تماموں کے لیے میں موجود ہوں۔ اور یہی سلسلہ، یہی کڑی، اسی کو سلاسل، اسی کو سلسلہ کہتے ہیں، اسی کو خانوادہ کہتے ہیں، جب انسان ایک دوسرے کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے۔ یعنی کہ ہم گناہگار ہیں تو وہ ہمارے ہیں، ہم اگر نیک ہیں تو ہم ان کے ہیں، دونوں صورتوں میں ہمیں ہی فائدہ ہے۔ یہی ہے جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، جو مقبول بارگاہ ہیں، جو سب سے پہلے سب سے زیادہ فکر اپنی نہیں بلکہ اپنے ساتھ چلنے والوں کی کرتے ہیں۔ اور یہی وہی رمضان کی پہلی شب ہے آج، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے تو آسمانوں میں رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ دروازے جو آخری شب تک کھلے رہتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس ماہ مبارک مہینے میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو کہ جن پر عذاب ہو چکا تھا، عذاب میں مبتلا تھے، اللہ رب العزت اس رمضان کی برکتوں سے ان پر رحم کرتا ہے اور ان کو آزاد کرتا ہے جہنم سے، اور ان کو آزاد کرتا ہے عذاب قبر سے۔ کہ جب اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں جو گزر چکے ہوں، اور جو لوگ اس راہ دنیا میں موجود ہوں ان کے لیے کتنے دروازے کھلتے ہوں گے۔ ان کے لیے سب سے پہلا دروازہ جو کھلتا ہے وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ اللہ اپنے بندوں سے کچھ نہیں چاہتا، وہ صرف انتظار کرتا ہے اپنے بندوں کا کہ کب اس کے بندے اس سے رجوع کریں اور وہ ان کو عطا کر دے۔ کوئی مغفرت مانگے، کوئی بخشش کی دعا، کوئی بخشش کا طلبگار ہو، کوئی گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العزت اس کو عطا کر دے۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ کہ جس مہینے میں ہم ہیں، الحمدللہ اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ میرے رب نے مجھے ماہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب کیا، مجھے ماہ رمضان المبارک کی برکتیں دیکھنا نصیب کی، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، اس کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، اس کا ذکر بیان کرنے کے لیے ہم نے اس کی محفل سجائی۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے ہمیں اور آپ کو کہ آپ جڑے اس ماہ مبارک مہینے میں، بالخصوص اس پہلی شب میں، کہ جس میں رحمتیں بکھری ہوئی ہیں، جس میں رحمتیں ڈھونڈتی ہیں اپنے بندوں کو، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ اب اس شب میں ہم اپنی بالخصوص محفل میں جو ہم محفل سجائی ہے، اس محفل کا ہمیں فائدہ کیا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس ماہ مبارک کی محفل میں جڑیں گے، یکم رمضان سے لے کر 27ویں شب تک، ان کو اس کے کیا کیا فوائد ہوں گے، اور ہم جو ذکر کریں گے کہ جس طرح ہم پہلے ذکر کیا کرتے تھے، اور آن لائن ذکر کریں گے، لائیو ذکر کریں گے، کہ جس ذکر میں ہوں گی آپ پر رحمت کی برسات، ہوں گی آپ پر وہ برکتیں کہ جس کے آپ طلبگار ہیں۔ کہ اس آن لائن ذکر میں، اسی لائیو ذکر میں ہم کس طرح کریں گے، کیسے کریں گے، اور اس ذکر کا ہمیں کیا کیا فائدہ ہوگا آج کے دن خاص، اسی لیے میں نے ٹرانسمیشن آج کے دن سے اس کا آغاز کیا، تاکہ آپ کو ذکر کا طریقہ پتہ لگ جائے، تاکہ اگر آپ پریشان ہیں بیماریوں سے، اس سے نجات پائیں۔ اگر آپ جادوؤں کی وجہ سے آپ کے دلوں پہ قفل لگ گیا ہے، شیاطین کی وجہ سے آپ کے گھروں میں پریشانی ہیں، آپ ڈسٹرب ہیں، جب آپ ہمارے ساتھ اس ذکر میں شامل ہوں گے تو اس ذکر کی جو تکرار ہے کہ جسے سیف اللہ کہتے ہیں، جسے اللہ کی تلوار کہتے ہیں، جب وہ چلے گی ایک تکرار کے ساتھ، ایک ردھم کے ساتھ،
ایک ترتیب کے ساتھ کہ جب وہ کیفیت آپ کی بنے گی تو وہی تلوار آپ کے پڑے کفل کو توڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گی. اور جو لوگ ہمارے ساتھ لائیو ذکر میں شامل ہوں گے ان کے اوپر سے جادو کا خاتمہ ہوگا، ان کے اوپر سے شیاطین کا خاتمہ ہوگا، ان کے اوپر سے آسیب کا خاتمہ ہوگا، ان کے اوپر سے نظر بد کا خاتمہ ہوگا. اور اگر وہ محتاج ہیں، اگر وہ پریشان ہیں، اگر وہ کسی مصائب میں گرفتار ہیں تو یہ کفل ٹوٹ جائیں گے اس ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے، اور بالخصوص اس ذکر کی برکت سے جو آپ کے لیے خاص کر بزرگوں نے چنا. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ تسبیح کی، کہ تسبیح کے معنی کیا ہیں، اور تسبیح کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے. اور یہاں تک کہ 3 سورتوں کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت کی حمد و تسبیح کا ذکر آیا ہے. کہ سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 سے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ مخلوق اس میں موجود ہے وہ سب کے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. یعنی کہ جو کچھ 7 آسمانوں میں ہے اور جو کچھ 7 زمین میں ہے اور ان میں جو بھی مخلوقات ہے سب کی سب اس کی تسبیح یعنی کہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. تسبیح کے معنی ہے کہ اپنے رب کو بے عیب جاننا، بے عیب سمجھنا. ہم تو تسبیح یہ بولتے ہیں نا کہ تسبیح اٹھاؤ بھائی، ہم تو اس کو تسبیح کا ہم نے نام دیا ہے، جبکہ تسبیح کے معنی جو ہیں نا وہ بنتے ہیں کہ اپنے رب کو بے عیب جاننا، کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے. اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی شے جو کچھ بھی شے اس میں نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، یعنی کہ جو حمد کرے گی وہی تسبیح کرے گی، حمد کے ساتھ تسبیح کرنا. یعنی کہ تسبیح کیا ہے کہ اس کو بے عیب جاننا اور حمد اس کی تعریف بیان کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، جو تمام عالمین کا رب ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اور جب ہم نے تعریف کر دی اب اس کی تسبیح بیان کریں گے کہ جیسے سورہ حدید میں ہے، سورہ صف میں ہے، سورہ حشر کی پہلی آیت میں ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہی عزت والا اور حکمت والا ہے. یہی آیت 3 سورتیں اسی آیت سے شروع ہوتی ہیں. یعنی کہ تسبیح کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے بھی مخاطب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کیسے مخاطب ہے؟ سورہ نور میں، سورہ نور کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. اب نہیں دیکھا سے مراد کیا ہے؟ تو نہیں دیکھا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جیسے جب جاننے والا دیکھنے والا اس وقت موجود ہو، دیکھ رہا ہو، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. کہ جیسے آپ میرے ساتھ بارش میں ہیں، اب میں بولتا ہوں دوسرے دن آ کے کہ یار تم نے نہیں دیکھا بارش میں کیسا سما تھا؟ یقیناً دیکھا تھا. اللہ اپنے محبوب سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. اور جو پرندے جو ہوا میں اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح میں
مشغول ہیں اور کائنات میں ذرہ ذرہ اپنی عبادت اور اپنی تسبیح میں مشغول ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن تم نہیں جانتے کہ سب تسبیح میں مشغول ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں، سب کے سب تسبیح میں مشغول ہیں۔ اب ہم جو بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے اور اس کے محبوب بھی جانتے ہیں۔ اور جس نیت سے ہم ذکر کرتے ہیں اور جس نیت سے ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اس کے تسبیح کرنے سے ہمیں فائدہ کیا کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دل پہ لگے ہوئے قفل ٹوٹتے ہیں۔ ہمارے اندر جو عیب ہوتے ہیں، ہمارے اندر جو گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل سیاہی کی طرف مشغول ہو چکا ہوتا ہے، وہ چیز خاتمہ ہونے لگتا ہے۔ اور جب ہم ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا، تو حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ یعنی کہ پہلے ہم نے اپنے رب کی حمد بیان کی، تسبیح بیان کی، اب ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تکرار کر رہے ہیں۔ ذکر تکرار کو کہتے ہیں، اور تکرار سے ہی حرارت پیدا ہوتی ہے، اور حرارت سے ہی چنگاری پیدا ہوتی ہے، اور حرارت سے ہی ہمارے اندر روحانیت ایک چنگار پیدا ہوتی ہے جو آگ کی صورت میں ہوتی ہے۔ کہ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلاتی ہے۔ ذکر کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں۔ اور جس جگہ پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے دوستوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ زمین کا ٹکڑا کہ جس جگہ پہ ذکر الہی ہو، آسمان والوں کے لیے وہ زمین کا ٹکڑا ایسے ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں چمکتا ہوا ستارہ، کہ جیسے ہم گردن اٹھا کے دیکھتے ہیں آسمان میں ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، باقی پورا آسمان پہ سیاہی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے وہ زمین کا ٹکڑا چمکتا ہے، اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو باقاعدہ طور پر فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو باقاعدہ طور پہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتی ہے، اور وہی جماعت اللہ کے بندوں کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو جاتی ہے، اور جو کچھ ذکر ہوتا ہے پھر وہی فرشتوں کی جماعت اپنے رب کی طرف جب لوٹتی ہے تو اس کا پورا احوال اپنے رب کو بتاتی ہے کہ باری تعالیٰ فلاں شخص تیرا ذکر کر رہا تھا، فلاں شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، فلاں شخص تیرا ذکر اس انداز سے کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ جس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا، جس نے رزق میں برکت کی دعا کی میں نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی، جس نے مجھ سے جو چاہا میں نے اسے وہ عطا کر دیا۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا۔ تو ذکر کی کتنی برکت ہے۔ ہم خالی اپنے رب کا ایک ذکر کریں، اور وہ ذکر کہ جو ذکر ہمارے خانوادے کا ذکر ہے، جس کا طریقہ بزرگوں نے بتایا، خاص کر وہ ذکر ایسا ہے کہ جو روحانیت کا خاص ذکر ہے،
کہ کہتے ہیں وہ ذکر کو کرنے والا وہ تلوار ہے، یہ ذکر ایسی کہ اگر آپ گھر کے اندر وہ ذکر کریں کہ کوئی شیاطین آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، کہ کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی آسیب، کوئی سپلی، کسی بھی قسم کا شر ہو، جس کو لفظ شر کہیں، وہ اس تلوار سے بچ نہیں سکتا، اس تلوار سے بچ نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العزت کو یہ ذکر بہت پسند ہے، اسی لیے ہمارے خاندان میں یہ ذکر مخصوص لوگوں کو تعلیم کیا جاتا ہے، ان کو کہ جو ایک منزل طے کر کر آئے ہوں، جو ایک راستہ طے کر کر آئے ہوں، ایک منزل پر جو آزمائش سے گزر کر آئے ہوں، جو ایک کرب سے گزر کر آئے ہوں، ان کو وہ ذکر تعلیم کیا جاتا ہے۔ اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس ہی ذکر سے اپنی ہی ٹرانسمیشن کا، اپنی ہی محفل کا آغاز کیا، اور یہی وہ محفل ہے کہ جس میں وہ ذکر میں آپ کو تعلیم کروں گا باقاعدہ۔ جب وہ ذکر شروع ہوگا آپ میرے ساتھ اس ذکر میں شریک ہوں گے۔ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے نا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم اس کا ذکر کریں گے، وہ ہمارا ذکر کیسے کرے گا کہ وہ اپنے مخلوق میں ہماری محبت اپنے ہی مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ اچھا، ہم جو ذکر کر رہے ہیں، ہم جو ذکر کرتے ہیں، اس کا فائدہ سب سے پہلا ہی ہم ہی کو ہوتا ہے۔ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو خوش ہو رہا ہے، وہ تو ہمارے ذکر کو قبول کر رہا ہے، وہ ہمارے ذکر کو سن رہا ہے، وہ ہمارے ذکر کو جانتا ہے، وہ ہماری نیت کو پہچانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو ہیں وہ اس کو جانتا ہے۔ اور جو جانتا ہے، اور پھر وہی ذکر جب لوٹتا ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے ہماری زبان پر ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے قلب پر ہوتا ہے۔ اگر ہم تسبیح اس کے اسم کی کرتے ہیں، اس کے نام کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو یہ زبان کا ذکر ہوا۔ اگر ہم اپنے رب کے نام کی پاکی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اس کے اسم کی، جیسا قرآن میں کہا ہے کہ اور اس کے نام کی پاکی بیان کرو، اور اس کی ذات کی پاکی بیان کرو۔ اب یہاں دو ہیں، ایک ذات اور ایک نام۔ جب ہم تسبیح زبان سے کرتے ہیں تو یہ اس کے نام کی تسبیح ہے، اور جو ہم اپنے قلب سے کرتے ہیں یہ اس کی ذات کی تسبیح ہے، یعنی کہ ہم اس کی ذات کو بے جان رہے ہیں اور جانتے ہیں، تو ہم اپنے قلب سے کر رہے ہیں۔ اگر دل سے کریں گے تو اس کی ذات کو بے جانیں گے، زبان سے کریں گے اس کے تمام صفات کو، جو اس کے نام ہیں کیا ہی خوبصورت ہیں، ہم اس کو بے جانتے ہیں، بے جان رہے ہیں۔ اس لیے کہ ذکر لسانی سے ہم ذکر قلبی پہ آتے ہیں، ہم ڈائریکٹ قلب پہ نہیں جاتے۔ اس لیے ہم جو ذکر کریں گے وہ زبان سے کریں گے، لیکن اس کا اثر ہمارے قلب پر ہوگا، کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ ذکر کہ جسے ذکر سیف اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تلوار کہتے ہیں۔ اس ذکر کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوں گے، اور جو لوگ، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے وضو کر لیں، کیونکہ اب میں ذکر کی جانب بڑھوں گا اور میں ذکر کے طریقہ کار سمجھاؤں گا، تاکہ ہم ذکر کی طرف بڑھیں گے نا، ہم لائیو ذکر کریں گے، کیونکہ مبارک مہینہ ہے، پہلی شب ہے، ہم اپنا آغاز ہی ذکر سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ محفل ہے، یہ اللہ والوں کی محفل ہے۔ یہ محفل ہم نے
اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انہی کے لیے سجائیے، اور جہاں پہ جس کا ذکر ہو پھر وہاں پہ کیا ماحول ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے. اور یقیناً آپ کی کیفیت اسی وقت بنتی ہے کہ جب آپ پاک صاف حالت میں ہوں، وضو کی حالت میں ہوں، اور آپ کے جسم کے اندر ایک کیفیت ہو، اور پھر جو ذکر آپ سنیں گے، جو ذکر آپ میرے ساتھ کریں گے، پھر آپ کی کیفیت بنے گی. وہ ذکر کہ جسے سلطان سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے. اب ہم جو ذکر کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے. اب ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل ہیں، اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اپنے مسائل کے لیے، اپنے اپنے پریشانیوں کے لیے کوئی روحانیت کی نیت کر سکتا ہے، کوئی اپنے دل کو، اپنے قلب کو جاری کرنے کے لیے نیت کر سکتا ہے، کوئی اپنے اندر جو نیگیٹیوٹی کو محسوس کرتا ہے اس کے خاتمے کے لیے نیت کر سکتا ہے. ہم لائف میں ذکر ایک مخصوص تعداد میں کریں گے، لیکن جب ہم اس تعداد سے گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم رات میں جب پڑھائی کریں گے تو پھر ہم ذکر، ابھی ایک میں سمجھاتا ہوں پہلے طریقہ پھر سٹارٹ کرنا. جب ہم ذکر سے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم رات میں تنہائی میں بیٹھ کر کم سے کم 110 مرتبہ اس کو ذکر کریں گے. کتنی مرتبہ؟ 110 مرتبہ ہم ذکر کریں گے یہ. اور پھر اس ذکر کے معنی بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا ذکر ختم ہونے کے بعد. اور ذکر کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگ زمین پر بیٹھے ہیں تو دونوں دانوں ہو کے بیٹھ جائیں اور کوشش کر لیں، اگر ہینڈ فری آپ نے لگایا ہوا ہے تو اچھا ہے، اور اگر نہیں لگایا ہوا تو آواز کو آپ کھول دیجیے گا اور ہم ذکر کریں گے. ہمارا جو ذکر ہے وہ ذکر سنیں، وہ ذکر ہے لا غالب الا اللہ. لا غالب الا اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو ایک ردھم کے ساتھ پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے با پہ زبر کے ساتھ، یعنی کہ لا غالب الا اللہ. یہ ذکر ہمارا ہوگا لا غالب الا اللہ. سمجھ گئے؟ اب ہم نے کرنا کیسے؟ ہم دونوں دانوں ہو کے بیٹھیں گے. ہم جب ہمارا ذکر شروع ہوگا پہلے ہم ذکر کو سنیں گے، پہلے درود ہوگا، پھر جب ذکر شروع ہوگا ہم اپنے ناف سے لا کو اٹھائیں گے، یعنی کہ نفس کا جو مقام ہے نا، جو ہماری ناف کا مقام ہے، ہم یہ سمجھ لیں کہ اس ذکر سے آپ کا تزکیہ نفس بھی ہوگا، آپ کا نفس بھی زیر ہوگا، آپ کی وہ خواہشات اور وہ کہ جس نے آپ کو ترقی سے روکا ہوا ہے، کہ جس نے آپ پہ رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، وہ بھی دبے گا اس ذکر کی برکت سے. ہم نے لا کو اپنے یہاں سے کھینچنا ہے ایسے، لا غالب الا اللہ. لا پہ جب آئیں گے نا تو اپنے قلب پہ زور دیں گے. کیسے؟ پھر سنیں. یہاں سے ایسے گردن پوری ہم نے ایسے رکھی، اسٹریٹ رکھی ہوئے، ایسے بیٹھے ہوئے، ہم نے گردن جھکائی، ہلکی سی گردن نیچے کی طرف جھکائی، ٹھیک ہے، اور تصور کیا اپنی ناف کا. یہاں سے ہم نے لا کو اٹھانا ہے، لا غالب الا اللہ. یہاں پہ رکے، ایسے قلب پہ زور دیں گے. ایک دفعہ پریکٹس کریں پہلے میرے ساتھ، تاکہ پھر ہم جب ذکر میں شامل ہوں تو اس میں کوئی غلطی نہ رہے. شروع میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن اس ذکر سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. سب سے بڑی بات کہ اس سے ہمارے قلب کے جو قفل لگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹیں گے، جو غفلت کے پردے ہیں وہ چھٹیں گے، اور جو جادو کے زور سے ہمارا دل باندھا ہوا ہے، ہمارا دماغ باندھا ہوا ہے، ہمارے گھر کو باندھا ہوا ہے، یا ہماری نسلوں کو باندھا ہوا ہے، وہ گرہیں ٹوٹیں گی، وہ بنیادیں ٹوٹیں گی. یا جو لوگ عصے میں مبتلا ہوں گے، جو لوگ نظر میں جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں، جو کاروباری معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، جو کسی دوسرے وباؤں میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے اوپر جو بند دروازے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، وہ کھل جائیں گے. کس سے؟ ایک رمضان کی برکت، دوسری
ذکر کی برکت، اور تیسری وہی جو حمد اور تسبیح کے ساتھ ہم اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر سمجھ لیں کہ لا کو ہم ایسے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، چاہیں تو ہاتھ آپ سیدھا کر لیں، چاہے تو دونوں دانوں کے بیٹھیں، ایسے بیٹھیں جیسے میں بیٹھتا ہوں اکثر عموماً ذکر میں، ہم یوں گردن جھکائیں گے اور پھر لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، اور بالکل سکون سے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، ایسے نہیں کرنا، ہم نے سکون سے کرنا ہے ذکر، بالکل پرسکون ہو کے کرنا ہے۔ اچھا، جب شروع کریں گے نا ذکر، ہم 11 بار پڑھیں گے اور پھر زبان سے پڑھیں گے 11 بار شروع میں زبان سے پڑھا جائے گا۔ اب جب ذکر میں کورس آئے گا، جب ذکر میں حمد بیان کی جائے گی، تسبیح بیان کی جائے گی، اس کی شان بیان کی جائے گی، اور دعا